नाजरीन, अब्राहा काबा से इतनी नफरत करता था कि 60,000 की फौज लेकर काबा पर हमला कर दिया, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस तरीन जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। अब्राहा को इस बात से बड़ा गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है और ना कोई गवर्नमेंट, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया, जिसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि किसी तरह काबा को गिरा दिया जाए। गिरामी, यहाँ आपको ये बताते चलें कि अब्राहा किसी बादशाह के घर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन में यहूदी और हबशा में सारे क्रिश्चियंस आबाद थे। तो होना क्या था, पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को भी हिस्सा लेना पड़ा। रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी, और इस काम के लिए उन्होंने एक ही गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राहा। अब्राहा 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। उस जीत के बाद अब्राहा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर दिया। हबशा के बादशाह को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ। उस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश किया और अब्राहा की फौज में शामिल हो गए। अब अब्राहा पूरे अरब मुल्क का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका असर रसूख फैल गया, सिवाय एक चीज के कि हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में तवाफ के लिए क्यों आते हैं। अब्राहा ने सोचा, ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी अपने लिए एक बना देते हैं। चुनाचे उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने दुनिया की हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान इमारत थी। अरबों ने इससे पहले ऐसी कोई इमारत न देखी थी। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद भी उसमें कोई भी इबादत के लिए ना आया और सब उसी पुराने खाना काबा की तरफ इबादत के लिए जाते रहे। इतना खर्चा और सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राहा फेल हुआ तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। उसने 60,000 फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। हमले से पहले अरबों को यह पता था कि वो अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा ने उन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब कुछ लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसने उनके चीफ को बुलाया, यानी जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आकर कहने लगे, आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा कर लिए हैं, वो मुझे वापस कर दो। अब्राहा हंसकर बोला, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बहादुर शख्स होगे, तुम्हें तो अपने ऊंटों की फिक्र है। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूं, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन मैं इतना बता दूं कि आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। अगले दिन अब्राहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी महमूद रुक गया। बड़ी कोशिश के बाद भी वो अपनी जगह से न हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक की चोंच में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि उस दिन उनसे पहले इन लोगों ने न देखे थे और ना ही वो परिंदे उस दिन के बाद देखे गए। वो अब्राहा की फौज के लोगों को निशाना बना बना कर मारने लगे। जैसे ही वो पत्थर उनके जिस्म को लगता था तो वो सड़ने लगते थे, हत्ता कि कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लगी। इस हालत में ये फौज वापस भाग गई और अब्राहा की 60,000 की फौज तबाह बर्बाद हो गई। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए लीडर के तौर पर सामने आए। इस वाक़े के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ के लिए और भी ज्यादा आने लगे और मक्का में हर साल एक अजीम शान मेला भी सजने लगा। नाज़रीन, यजीद जब तख्त पर बैठा तो पूरे आलम इस्लाम में एक तूफान बर्पा हो गया। मदीना और मक्का जैसे मुकद्दस शहरों में लोग यजीद की बैत करने को तैयार नहीं थे।
کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزری ہے اور وہ خلافت کے لائق نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی بیعت قبول نہ کی اور کربلا کا وہ عظیم سانحہ پیش آیا جس نے یزید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں بدنام کر دیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ مدینہ والوں نے یزید کے نمائندوں کو شہر سے نکال دیا اور اعلان کیا کہ ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے۔ یہ خبر یزید کے دربار دمشق میں پہنچی تو وہ آگ بھگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے بدنام میں زمانہ جرنیل مسلم بن عقبہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقبہ 60,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ میں یہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس فوج نے مدینہ والوں کو بری طرح سے کچل ڈالا۔ ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے۔ مسجد نبوی کی حرمت پامال ہوئی اور عورتوں کی عصمت دری تک کی گئی۔ 3 دن تک مدینہ یزیدی فوج کی ہاتھوں تاراج رہا۔ اس ظلم و بربریت کے بعد یزید کا اگلا نشانہ مکہ مکرمہ تھا، کیونکہ مکہ والوں نے بھی یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہاں کے سردار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یزید نے حکم دیا کہ مکہ والوں کو بھی سبق سکھایا جائے۔ اس نے اپنے کمانڈر حسین بن نمیر کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا۔ یزیدی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت حاجیوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ یزید کی فوج نے شہر پر منجنیقوں سے آگ کے گولے برسانے شروع کر دیے۔ پتھروں اور آگ کے شعلوں نے کعبہ کی دیواروں کو بھی جلا دیا۔ پردے جل کر راکھ ہو گئے اور چھت کا ایک حصہ بھی منہدم ہو گیا۔ یہ منظر پورے عالم اسلام کے لیے ناقابل یقین اور دل دہلا دینے والا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی، لیکن کعبہ کی حرمت پامال ہو چکی تھی۔ یزید نے حرم کعبہ پر حملہ کر کے وہ جرم کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہ کیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ یزید اچانک دمشق میں مر گیا۔ اس کی موت کی خبر سنتے ہی یزیدی فوج مکہ سے پسپا ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے حاکم بن گئے اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور یوں یزید کا یہ باب بھی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سیاہ نشان بن گیا۔ کربلا کے بعد مدینہ اور مکہ پر یزید کے حملے نے واضح کر دیا کہ وہ نہ تو دین کا محافظ تھا اور نہ ہی وہ خلافت کا اہل تھا، بلکہ اقتدار کے لیے وہ سب کچھ تباہ کرنے کو تیار تھا۔ ناظرین گرامی، مکہ مکرمہ پر جو اگلا حملہ کرنے والا تھا وہ تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا ایک ایسا نام ہے جو اپنی سختی، ظلم اور بے رحم مزاج کے لیے بدنام ہے۔ یہ طائف کا رہنے والا تھا اور تعلیم یافتہ بھی تھا۔ ابتدا میں وہ قرآن پڑھانے والا قاری تھا، لیکن اس کی ذہانت، چالاکی اور بے رحم طبیعت نے اسے عموی حکمرانوں کے قریب کر دیا۔ جب عبد الملک بن مروان خلافت پر بیٹھا تو اس نے حجاج کو اپنی فوجی طاقت کے طور پر استعمال کیا۔ حجاج کی بے رحمی اور سختی ایسی تھی کہ فوج اس سے ڈرتی تھی اور اس کی اطاعت بھی کرتی تھی۔ عبد الملک نے کہا کہ یہ شخص اگر کسی جگہ بھیجا جائے تو وہ اسے لوہے کی طرح مضبوط کر دے گا۔ اس وقت مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے بعد خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ پورا حجاز، عراق اور بہت سے علاقے ان کی خلافت کے ماتحت تھے۔ وہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر حکومت کرتے اور لوگ ان کے گرد جمع ہوتے۔ عبد الملک بن مروان کو یہ بالکل منظور نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو امیہ کی خلافت ہر جگہ مضبوط ہو اور عبداللہ بن زبیر کا وجود ختم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے عبد الملک نے حجاج کو مامور کیا کہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرے، چاہے خانہ کعبہ پر حملہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ حکم ملنا تھا کہ حجاج ایک زبردست فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے پاس موجود تھے۔ جب حجاج نے شہر کو گھیر لیا تو اس نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا یزید کی فوج نے کیا تھا۔ حجاج نے منجنیقیں نصب کروائیں اور خانہ کعبہ پر پتھروں اور آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے۔ یہ منجنیقیں مکہ کے پہاڑوں پر لگائی گئی تھیں تاکہ سیدھا کعبہ اور اس کے اطراف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ تصور کیجئے کہ وہی کعبہ جو ابرہہ کے ہاتھی نہ گرا سکے، وہی کعبہ جو یزید کے معاصرے سے بچ گیا تھا، اب ایک اور مسلم کمانڈر کے حکم پر
پتھروں اور آگ میں لرز رہا تھا۔ پتھروں کی بارش سے کعبہ کی دیواریں زخمی ہو گئی، پردے جل گئے اور چھت گر گئی۔ پورا مکہ خوف میں ڈوب گیا۔ عورتیں، بچے اور بزرگ چیختے رہ گئے، لیکن حجاج کا دل نہ پسپا ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دو راستے تھے، یا تو وہ حجاج کے سامنے ہتھیار ڈال دے یا پھر آخری دم تک لڑے۔ انہوں نے اپنی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے مشورہ کیا۔ وہ اس وقت 100 سال کی بوڑھی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تم حق پر ہو، اگر حق پر ہو تو پیچھے مت ہٹنا، شیر کی طرح لڑو اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آخری دم تک لڑائی کی، لیکن حجاج کی فوج بھاری تھی۔ آخرکار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو شہید کرنے کے بعد بھی بے حرمتی کی۔ ان کی میت کو مکہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے۔ جب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹی کی لاش کے پاس آئیں تو کہا کہ بیٹا، تو نے حق کے راستے میں جان دے کر مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں آج بھی درج ہے۔ ناظرین، حجاج کے حملے کے بعد کعبہ کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کی دیواریں جل کر گر گئیں اور پردے چل گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل نقشے پر دوبارہ تعمیر کروایا تھا، لیکن حجاج نے عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس تعمیر کو بھی گرا کر پھر سے وہی پرانی شکل بحال کر دی، اور یوں خانہ کعبہ بار بار سیاسی جنگوں کی بھین چڑھتا رہا۔ کبھی ابرہہ نے حملہ کیا، کبھی یزید کی فوج نے آگ برسائی، اور کبھی حجاج بن یوسف نے اپنے ظلم سے اسے نقصان پہنچایا۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہ ہوئی۔ ناظرین، حجاج بظاہر اموی خلافت کا سب سے طاقتور کمانڈر تھا۔ عراق اور مشرقی علاقوں میں اس کا خوف چھایا رہا۔ ہزاروں لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ صرف زبان کی غلطی پر بھی وہ لوگوں کو کوڑے اور موت کی سزا دے دیتا، لیکن تاریخ میں اس کا نام عزت سے نہیں بلکہ ظلم اور دہشت کی علامت کے طور پر زندہ ہے۔ اس کے آخری وقت میں خود اس پر عجیب و غریب بیماریاں مسلط ہو گئیں۔ اس کا اپنا جسم گلنے اور سڑنے لگا اور وہ اذیت ناک موت مرا۔ حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد کعبہ پر جو اگلا حملہ ہوا وہ کیا تھا مروان بن حکم نے۔ مروان بن حکم بنو امیہ کا ایک طاقتور فرد تھا۔ اس کا تعلق اسی خاندان سے تھا جس نے خلافت کو اپنی جاگیر بنا رکھا تھا۔ مروان کی طبیعت میں سازش، اقتدار کی ہوس اور سختی نمایاں تھی۔ وہ منورہ میں گورنر رہا اور عبد الملک بن مروان کا باپ بھی تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے سخت ترین مخالفین میں شمار ہوتا تھا۔ یزید کے دور میں جب مدینہ والوں نے بغاوت کی اور یزید کی فوج نے مدینہ کو کربلا بنایا تو اس وقت بھی مروان بن حکم اموی سلطنت کی حمایت میں کھڑا تھا۔ یزید کی موت کے بعد خلافت کا جھگڑا اور زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ ایک طرف مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور دوسری طرف اموی خاندان اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مقصد وہی تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کیا جائے اور خانہ کعبہ کو اموی طاقت کے سامنے جھکایا جائے۔ فوجی لشکر کے ساتھ مکہ کا اس نے رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے لوگ مسلسل ظلم سہ رہے تھے، کبھی یزید کی فوج کا محاصرہ، کبھی حجاج بن یوسف کی سنگباری اور اب مروان کی یلغار۔ مروان کی فوج نے بھی خانہ کعبہ کے خلاف وہی ظلم دہرایا جو پہلے ہو چکا تھا۔ منجنیقوں سے آگ اور پتھروں کی بارش کی گئی، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا، دیواروں کو نقصان پہنچا اور پورا شہر خوف سے لرز اٹھا۔ ناظرین، تصور کریں کہ وہ جگہ جہاں لوگ امن اور سکون کی دعا کرنے آتے تھے وہاں خود مسلمانوں نے خون کی ندیاں بہا دی۔ عبداللہ بن زبیر ڈٹے رہے، انہوں نے ڈٹ کر کعبے کی حفاظت کی، لیکن مروان کی فوج تعداد میں زیادہ تھی۔ لڑائی میں بے شمار لوگ شہید ہوئے، کعبے کے در و دیوار پھر خون سے نہا گئے۔ مروان کا مقصد واضح تھا، طاقت اور خلافت کے لیے خانہ کعبہ کی حرمت بھی قربان اگر کرنی پڑے تو وہ کرے گا۔ اگرچہ مروان وقتی طور پر اپنی طاقت دکھانے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کا یہ ظلم تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ اسی خاندان کے دوسرے افراد یزید اور پھر اس کا بیٹا عبد الملک نے حجاج جیسے ظالموں کو کعبے پر چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یوں ایک ہی خاندان نے بار بار اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کیا۔ مروان زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہا، اقتدار کا نشہ پوری طرح چکھ نہ پایا
اور جلد ہی موت نے اس کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس کے خاندان کی سیاست نے حجاز کو خون میں نہلا دیا۔ ناظرین، سن 317 ہجری بمطابق 930 عیسوی یہ وہ وقت تھا جب پوری اسلامی دنیا ایک بڑے صدمے سے دوچار ہوئی۔ کرامتہ نامی ایک انتہا پسند اور باغی فرقہ جو خوارج کی شاخ تھا، اچانک مکہ مکرمہ پر ٹوٹ پڑا۔ ان کا سردار ابو طاہر تھا جو اپنی بے رحمی اور دین سے بیزاری کے لیے بڑا مشہور تھا۔ حج کا زمانہ تھا اور دنیا بھر سے آئے ہزاروں حجاج بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے تھے، مناسک حج ادا کر رہے تھے اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ لیکن عین اسی وقت کرامتہ مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ نہ صرف شہر کی حدود پھلانگ گئے بلکہ براہ راست مسجد الحرام اور خانہ کعبہ تک بھی پہنچ چکے تھے۔ ابو طاہر کے اشارے پر وہ لوگ تلواریں کھینچتے اور پھر وہی ہوتا جو تاریخ کا سب سے الگناک لمحہ ہے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں زمزم کے قریب طواف کرتے ہوئے حجاج کرام کو بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ معصور زائرین کی لاشیں وہی سین حرم میں گر گئیں۔ پورا حرم مومنوں کی آہوں اور چیخوں سے گونج رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دن ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا۔ وہ جگہ جو امن اور رحمت کی علامت تھی، وہاں کرامتہ نے خوف اور دہشت کی فصل بو دی۔ لیکن یہ ظلم یہیں ختم نہ ہوا۔ کرامتہ نے اپنی جرت کی انتہا کر دی۔ انہوں نے اسلام کی سب سے بڑی نشانی حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار سے توڑ کر اکھاڑ لیا، پھر اسے اپنے مرکز ہجر یعنی موجودہ بحرین لے گئے۔ یہ صرف ایک چوری نہیں تھی، یہ پوری امت کے دل کو زخمی کرنے کے مترادف تھا۔ بیت اللہ کا وہ کونا جہاں حجر اسود صدیوں سے نصب تھا، اب خالی ہو چکا تھا اور دنیا بھر کے مسلمان غم اور صدمے میں ڈوب چکے تھے۔ طاہر نے مزید گستاخی کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں یہ بھی کہا، کہاں ہیں وہ پرندے جو ابرہہ کے لشکر کو تباہ کرنے آئے تھے؟ کہاں ہیں وہ پتھر جو سجیل کے تھے؟ یہ کلمات اس کے الحاد، کفر اور دین دشمنی کی کھلی علامت تھے۔ حجر اسود کرامتہ کے قبضے میں 22 سال رہا۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال حج اس غم سے دوچار رہتے کہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ خالی ہے۔ آخرکار لمبے مذاکرات، بھاری فدیے اور معاہدے کے بعد سن 339 ہجری میں کرامتہ نے حجر اسود واپس لوٹا دیا۔ ناظرین گرامی، یمن کا حاکم ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیجے جو مٹی کے کنکر برسا کر پوری فوج کو تباہ کر کے ابرہہ اور اس کی فوج ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گئی۔ 64 ہجری میں یزید کے حکم پر حسین بن نمیر نے کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر اور آگ برسائی، خانہ کعبہ کے غلاف اور دیواروں کو نقصان پہنچایا۔ کچھ عرصے بعد خود یزید ہلاک ہو گیا اور اس کی حکومت بکھر گئی۔ باطنی فرقے کرامتہ کے سردار ابو طاہر نے مکہ پر حملہ کیا۔ کئی سالوں تک حجر اسود اس کے قبضے میں رہا۔ انجام یہ ہوا کہ ان کی طاقت زوال پذیر ہوئی۔ خود ابو طاہر ذلت اور بیماری میں مبتلا ہو کر مرا اور بالآخر حجر اسود واپس آ گیا۔ تاریخ میں کئی بار حرم پر قبضے کی کوششیں ہوئی، مگر ہر بار حملہ آور یا تو بدترین ہزیمت سے دوچار ہوئے یا ان کی حکومت تباہ ہو گئی۔ کعبے پر حملہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور حملہ آوروں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ختم کیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعات اسلامی تاریخ کے سیاہ بابوں کے طور پر لکھے گئے ہیں۔ امت مسلمہ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر برداشت کیا، اور یہ سبق ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا کہ جب بھی انسان دین سے دور ہو کر اقتدار اور انتہا پسندی کے نشے میں آتا ہے، وہ حرم مکہ کی حرمت کو بھی پامال کرنے میں نہیں ہچکچاتا۔ اللہ کا وعدہ اٹل ہے۔ بیت اللہ کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جب جب کعبۃ اللہ پر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حفاظت سے اسے بچایا۔ گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دانیال وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔